बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री की क्लास लेने के बाद क्लास से बाहर आकर उसने सुकून भरी सांस खारिज की और क्लास के सामने मौजूद केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के ग्राउंड पर तैराना नजर डाली। इस वक्त ग्राउंड में रश ज्यादा था, अगला पीरियड फ्री था, सो वो भी वहीं चली आई। बैठने के लिए जगह तलाश करते वक्त उसकी नजर अपने दोस्तों पर पड़ी जो ग्राउंड के कोने में पीपल के दरख्त के साए में विराजमान थीं। वो खुशगवार हैरत के साथ उनकी तरफ चली आई। तुम लोग आज आई हुई हो तो क्लास में क्यों नहीं आई? पहले तीनों पीरियड क्यों छोड़े तुम लोगों ने? अपनी किताबें और बैग उनके करीब रखते हुए वो खुद भी वहीं उनके पास नीचे बैठ गई और उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। हम दोनों आज लेट हो गई थीं। जानती हो लेट आने पर किस कदर बेइज्जत करती हैं? इधर आए तो ये आंसा नजर आ गई। 2 दिन की छुट्टी पर गई थी और आज पूरे हफ्ते के बाद आई है अपनी मंगनी करवा कर। आफरीन ने उनकी तरफ शरारत से देखते हुए अपनी क्लास ना लेने की वजह पूरी तफसील से बताई। वो तीनों उसकी बात के एहतमाम पर हंस पड़ी। अच्छा, अब बातें बंद करो और ये तस्वीरें देखो और खूब तारीफें करो, आंसा ने कहा और अपना बैग उठाकर उसमें से खूबसूरत सा सुर्ख मखमल का एल्बम उनकी तरफ बढ़ाया। पहली ही तस्वीर आंसा की थी, गहरे सुर्ख रंग के खूबसूरत से लहंगे में दुल्हन बनी नजरें झुकाए बैठी थी। वाओ, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो आंसा, अक्स ने तस्वीर देखकर सराहा था। हाँ वाकई, शादी की दुल्हन लग रही हो मुकम्मल। समरीन और आफरीन ने भी तारीफ की थी। अच्छा, आगे तो देखो और तस्वीरें मैं अपने उनकी भी दिखाती हूँ। आंसा ने अगली तस्वीर पलटी जो उसके मंगेतर की थी। ये देखो, ये है तारिक। शर्म की लाली उसके गालों पर उतर आई थी। वो तीनों इश्तियाक भरी नजरों से तस्वीर देखने लगी। माशाल्लाह, दोनों की जोड़ी वाकई शानदार है, आफरीन ने तारीफ की। सच? आंसा ने खुशी से भरी आवाज में पूछा। हाँ वाकई, जोड़ी प्यारी है तुम दोनों की, समरीन ने भी तायद की थी। थैंक्स। आंसा अपनी तारीफ सुनकर और जोर से अगली तस्वीर दिखाने लगी। समरीन और आफरीन आपस में कजन्स थी, मगर आंसा और अक्स से उनकी दोस्ती भी 3 महीने पहले ही हुई थी। इसी बिना पर वो एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानती थी और इसी वजह से वो आंसा की मंगनी पर ना आ पाई थी। तमाम तस्वीरें देखने के बाद समरीन ने एल्बम बंद किया और आंसा की तरफ। हमारे ग्रुप में हम 3 तो किनारे लगी, अब अक्स रह गई है, इसकी किस्मत देखो कब खुलती है। समरीन शादीशुदा थी, उसकी शादी आफरीन के भाई के साथ हुई थी, जबकि आफरीन का निकाह समरीन के भाई के साथ हुआ था और रुखसती पढ़ाई के बाद तय पाई थी। और अब आंसा की भी मंगनी हो गई थी, रह गई थी तो बस अक्स। हाँ अक्स, तुम बताओ तुम्हारी कब है? तुम्हारे घर वालों का क्या इरादा है? आंसा ने भी अक्स के मामले में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। यार मुझे नहीं पता, तुम क्या फजूल सवाल लेकर बैठ गई हो? अक्स ने एकदम चिड़चिड़े अंदाज में उन्हें डाला। हाय, तुम्हें ये सब बातें फजूल लगती हैं? आफरीन को उसकी बात सुनकर सदमा लगा। हाँ, अक्स ने मुख्तसर जवाब दिया। तुम्हारी अभी हुई नहीं है ना, इसलिए तुम्हें फजूल लगता है, वरना ऐसा नहीं है। आंसा ने फौरन तरदीद की थी। कोई होने देगा जब ही तो होगी ना, अक्स बेध्यानी में कह गई थी, मगर एहसास होने पर फौरन जुबान दांतों तले दबा गई। क्या मतलब है तुम्हारा? आंसा ना समझी से उसकी तरफ देखने लगी। हाँ अक्स, कोई मसला है तो बताओ ना हमें। समरीन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने साथ का यकीन दिलाते हुए पूछा। अक्स नजरें झुकाए जमीन में उगी छोटी छोटी घास को जड़ से उखाड़कर फेंक रही थी। बताओ ना अक्स, आफरीन ने भी इसरार किया। तीनों उसके बोलने की मुंतजिर थीं। क्या बताऊं यार, असल में तुम जानती तो हो हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। बड़ी बहन का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा, काफी जगह बात की मगर इनकार हो जाता है। अम्मी बहुत परेशान है हूर के लिए, उनके चक्कर में हम उनके बराबर की हो गई हैं।
مجھ سے بڑی آمنہ کا رشتہ کیا تھا۔ اچھا تھا امی مطمئن تھیں کہ شادی تینوں کی ساتھ ہی کر دیں گے۔ امی نے آمنہ کی منگنی کر دی۔ حور کے لیے رشتے کی تلاش جاری تھی کہ درمیان میں آمنہ کے سسرال والوں نے شادی کرنے کے لیے اصرار کیا۔ امی اور بھائیوں کی ضد ہے کہ جب تک حور کا نہیں ہوتا ہم تم دونوں کی شادی نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے امی نے آمنہ کے سسرال والوں کو شادی سے انکار کیا اور انتظار کرنے کو کہا۔ وہ لوگ منگنی توڑ کر چلے گئے۔ اگر یہی حالات رہے تو نہ حور کی شادی ہوگی اور ان کے چکر میں نہ ہم دونوں کی ہوگی۔ اکس نے تفصیل سے بتایا۔ اوہ ویری سیڈ، مگر اکس برا مت ماننا، یہاں غلطی تمہاری امی اور بھائیوں کی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ حور کے انتظار میں وہ تم لوگوں کی بھی شادی نہ کریں۔ حور کے نصیب کا جو ہوگا وہ اسے ضرور ملے گا، دیر سے صحیح، اور ہو سکتا ہے اس دیری میں ہی خدا کی کوئی مصلحت ہو۔ تمہاری امی کو چاہیے وہ تم دونوں بہنوں کی شادیاں وقت پر کر دیں۔ ہو سکتا ہے تم دونوں کی شادی کے دوران حور کا نصیب بھی کھل جائے۔ سمرین اس کو سمجھا رہی تھی۔ یہی بات ہم نے سمجھائی تھی امی کو۔ حور نے خود بھی کہا ہے امی میرے انتظار میں ان کی عمریں مت بڑھائیں، ان کی شادیاں تو کر دیں، مگر امی نہیں مانتی۔ امی نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اکس کا انداز بہت تلخ تھا۔ حور کی عمر ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ جو بھی اس کے لیے رشتہ آتا ہے وہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا سوالی بن جاتا ہے، اور امی اپنی عادت کے مطابق انکار کر دیتی ہیں۔ لگتا ہے ہم بھی بوڑھی ہو جائیں گی حور کی طرح، تب ان کو عقل آئے گی۔ اللہ نہ کرے اکس، ایسی بدفعلی منہ سے نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھو۔ تم اتنے پریشان مت ہو، تم اپنے لیے اتنی پریشان ہو۔ ایک دفعہ خود کو اپنی بہن حور کی جگہ رکھ کر سوچو، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب وہ ریجیکٹ ہوتی ہوگی، وہ کتنی اذیت محسوس کرتی ہوگی جب اس کے لیے آئے لوگ تمہیں پسند کرتے ہوں گے، وہ کتنے دکھ میں ہوگی، وہ خود کو بوجھ سمجھتی ہوگی کہ اس کی وجہ سے تم دونوں کی شادی نہیں ہو پا رہی۔ اکس تمہاری ابھی اتنی زیادہ عمر تو نہیں ہے، ابھی تم BSc میں ہو، تمہارا تو پھر ہو جائے گا۔ بجائے اس کے کہ تم اپنی بہن کا دل جلاؤ، تمہیں اس کا درد سمجھنا چاہیے، اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ سمرین اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ آنسا اور آفرین خاموشی سے سن رہی تھیں۔ چھوڑو یار، ان کا کیا، عمر تو ان کی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، اگلے پیریڈ کی بیل ہو گئی۔ اپنی کتابیں اور نوٹس بیگ سمیٹ کر تینوں کلاس لینے چل پڑیں۔ وہ کالج سے لوٹی تو لاؤنج سے آتی ٹی وی کی آوازیں سن کر وہیں چلی گئی، جہاں آمنہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹیبل پر کتابیں اور بیگ رکھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ امی کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ خیر ہے نا، امی اس وقت کمرے میں کیوں ہیں؟ اکس کو فکر ہوئی۔ امی کا BP بہت لو تھا، شدید چکر آ رہی تھی، تبھی دوائی کھا کر اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ وہ ٹی وی کی آواز کم کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی، تبھی لاؤنج میں آتی ہوئی حور پر نظر پڑی تو اونچی آواز میں کہنے لگی، اور ویسے بھی ہمارے گھر میں اتنی بڑی ٹینشن کے ہوتے ہوئے سب خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ اندر آتی حور اس کی بات سن کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ یہ تو واقعی سچ کہا تم نے، حور کی شادی تو مسئلہ کشمیر بن گئی ہے۔ جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی ہمارے مسائل بھی حل نہیں ہو سکیں گی۔ اکس نے تائید کی۔ اس سے زیادہ سننے کی تاب حور میں نہ تھی۔ وہ الٹے قدموں لاؤنج سے واپس نکل کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر نظریں شیشے میں اپنے عکس پر جما دیں۔ کچھ بھی ہاس نہیں ہے مجھ میں، اگر ہاس ہوتا تو آج تک ریجیکٹ نہ کی جا رہی ہوتی۔ اور یہ میری بہنیں، یہ کیا جانے ریجیکٹ ہونے کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ میرے لیے آیا رشتہ جب میرے بجائے ان کے لیے ڈال دیا جاتا ہے تو میں کیا محسوس کرتی ہوں، اور اب تو کوئی اذیت، کوئی سوچ نہیں رہی،
سوائے اس کے کہ میں اپنی بہنوں کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ہوں۔ ہاں اللہ، میں ایسا کیا کروں جو ان کی خوشیاں بچا لوں؟ یہ جو مجھ سے اتنی متنفر ہو گئی ہیں، مجھے بوجھ سمجھتی ہیں، میں ان سے نظریں ملا کر بات نہیں کر سکتی۔ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے قصوروار سمجھا جا رہا ہے۔ میری بہنیں مجھ سے ناراض ہیں۔ ایک طرح سے ان کا ناراض ہونا بھی درست ہے۔ میری وجہ سے آمنہ کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ کتنی خوش تھی آمنہ اس رشتے سے۔ اس فیصلے میں خود اپنی نظروں میں گر گئی ہوں۔ اللہ میں کیا کروں؟ دردناک سوچوں نے اسے اپنے گھیراؤں میں لیا ہوا تھا۔ میں اب تھک گئی ہوں۔ میرے مولا، سب کے لیے ایک ناپسندیدہ بوجھ بن گئی ہوں۔ میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر وہی زمین پر بیٹھ گئی۔ ناپسندیدہ ہستی ہونے کا خیال ہی کتنا سہانے روح ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا۔ ان کی دردناک سوچوں کے درمیان اس نے ایک فیصلہ کیا، حتمی فیصلہ، اور آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کر دروازے کو اندر سے بند کیا اور خود کو کمرے میں محصور کر لیا۔ آج ان لوگوں کا آخری پیپر تھا۔ وہ سب پیپر دے کر سکون سے گراؤنڈ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب آنسا چہکی تھی، تم لوگوں کا آگے کیا ارادہ ہے؟ سمرین کا تو پتہ ہے یہ اماں جانے کے عہدے پر فائز ہونے والی ہے، اس لیے اس نے آگے نہیں پڑھنا۔ باقی تم دونوں کا کیا ارادہ ہے؟ اس نے آفرین اور عکس سے پوچھا۔ آفرین نظریں جھکائے مسکرا رہی تھی۔ اب پیپرز ختم ہو گئے ہیں اور ہمارا پکا ارادہ ہے اس کی رخصتی کا۔ دونوں طرف تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ سمرین مخاطب آنسا سے تھی اور دیکھ عکس کو رہی تھی، جو آفرین کی شادی کا سن کر خاموش سی ہو گئی تھی۔ تم دوسروں سے پوچھ رہی ہو، اپنا پلان بھی بتاؤ۔ میرا پلان تو کوئی نہیں ہے، البتہ گھر والے پیپرز ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب شادی کریں گے۔ اب عکس سے بھی تو پتہ کرو نا اس کا کیا ارادہ ہے، آنسا نے عکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عکس خاموش رہی، تبھی سمرین نے فوراً کہا، آفرین تم اور آنسا ذرا جا کر گیٹ پر تو دیکھو، کیا پتہ تمہارے بھائی آئے کھڑے ہوں ہمیں لینے کے لیے۔ اوہ، باتوں میں یہ تو میں بھول ہی گئی آنسا، آؤ ذرا ہم دیکھ کر آتے ہیں، آفرین نے کہا اور آنسا کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد سمرین عکس سے مخاطب ہوئی، میں جانتی ہوں تم کیوں خاموش ہو، میں تم سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، صبر کرنا سیکھو۔ صبر کرنا سیکھ جاؤ گی تو بہت کچھ پالو گی۔ وقت سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ اور ایک بات، اپنے لیے بعد میں سوچو، پہلے دوسروں کے لیے سوچو، پھر دیکھنا خوشیاں خود بخود تمہاری جھولی میں آ گریں گی۔ خود غرض بن جاؤ گی تو بہت پچھتاؤ گی۔ بدگمانیوں کی دلدل سے باہر نکل کر دیکھو، پھر تم بھی وہ محسوس کر پاؤ گی جو میں نے محسوس کیا ہے۔ عکس دور کہیں نظریں جمائے اسے سن رہی تھی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، وہ پوری طرح بدگمانیوں میں پھنس چکی تھی۔ آنسا اور آفرین آ چکی تھیں۔ بھائی آئے ہوئے ہیں، فوراً چلو ورنہ غصہ کریں گے، آفرین نے بیٹھ کر جلدی جلدی نوٹس سمیٹتے ہوئے کہا۔ پھر وہ سب اٹھ کھڑی ہوئیں، الوداعی کلمات کے ساتھ ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئیں۔ شروع میں تو سب رابطے میں رہیں، پھر آہستہ آہستہ سب اپنی زندگیوں میں گم ایک دوسرے کو بلاتی چلی گئیں۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو وہ گزرتا چلا گیا۔ ہینا بیٹا دیکھو ذرا، تیار ذرا ٹھیک طرح سے ہونا، اور میں تم چاروں کو وارن کر رہی ہوں، اب تم یہاں سے کوئی بھی ان لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا۔ ہر بار تم میں سے کوئی نہ کوئی سامنے آ کر کام خراب کر دیتا ہے، اسی لیے بار بار کہہ رہی ہوں آج تم میں سے کوئی بھول کر بھی مہمانوں کے سامنے نہ آنے پائے۔ وہ چاروں کو وارن کرتی، ہنا کو ٹھیک طرح سے تیار ہونے کا حکم دیتی واپس چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں جن کی آمد کا انتظار تھا وہ تشریف لا چکے تھے۔ وہ جیسے ہی ان کے استقبال کو آگے بڑھی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی جگہ جم سے گئیں۔ سمرین تم؟ عکس اپنی بچھڑی دوست کو سامنے پا کر حیرت زدہ سی اس کی طرف بڑھی۔ سمرین بھی حیرانی سے اس کی طرف بڑھی۔
دونوں ارد گرد کو بلائے ایک دوسرے کو گلے لگائے خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تم میرے گھر آئی ہو۔ اکس اب بھی بے یقین سی تھی، تب کوثر جو رشتے کرانے والی حالات تھی ان کے درمیان بولی، اب یقین کر لو اور باقی کا یقین سکون سے بیٹھ کر کر لینا۔ ان کی بات سن کر وہ دونوں ہنس پڑی۔ آؤ سمرین بیٹھو۔ اکس اسے لیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم نے رابطہ کیوں ختم کر دیا تھا سمرین؟ اکس پوچھ رہی تھی۔ ختم نہیں کیا، بس زندگی کے جمیلوں میں فرصت ہی نہیں ملی، سب کچھ چھوٹتا چلا گیا۔ اور آفرین کا کیا حال ہے؟ وہ کیسی ہے؟ اکس نے پھر سوال کیا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، خوش ہے، 3 بچے ہیں اس کے، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ خالہ آپ ایسا کریں ذرا ہنا کو دیکھیں وہ تیار ہوئی کہ نہیں۔ اکس نے کوثر خالہ کو وہاں سے ہٹانا چاہا۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئیں۔ اکس تم بتاؤ کیسی ہو، کیا کرتی ہو، شادی کب ہوئی تمہاری، کتنے بچے ہیں اور تمہاری بہنوں کا کیا حال ہے؟ سمرین نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ اکس ذرا سا مسکرائی پھر بولی، میں ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ہوں، کرتی ورتی کچھ نہیں، بس گھر ہی ہوتی ہوں، ایک مکمل ہاؤس وائف۔ شادی BSc کے چند مہینوں بعد ہی ہو گئی تھی۔ 5 بیٹیاں ہیں میری، اور اب بڑی بیٹی کے رشتے کے لیے خالہ کو کہا تھا، جبھی تم آج یہاں ہو۔ آخر میں وہ نظریں جھکا گئی۔ تمہاری اور آمنہ کی شادی کب ہوئی اکس؟ وہ شاید کچھ جاننا چاہ رہی تھی۔ اور تمہاری بڑی بہن حور؟ اکس نے لمبی سانس بھری اور اس کو بتانے لگی، آمنہ اور میری شادی BSc کے تقریباً 6 مہینے بعد ہوئی، اور حور؟ اسے اس کے صبر کا انعام ایک اچھے جیون ساتھی کی شکل میں ملا۔ حور کی شادی ہماری شادی کے 1 سال بعد ہوئی۔ تمہاری امی کیسے مانی حور سے پہلے تم دونوں کی شادی کے لیے؟ اکس کے چپ ہونے پر اس نے جلدی سے اگلا سوال کیا۔ حور ہی نے ان کو منایا۔ اس نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا، ساتھ ہی بھوک ہڑتال کر دی۔ 3 دن تک وہ اسی طرح ضد پر اڑی رہی تو امی کو اپنی ضد چھوڑ کر اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ پھر امی نے اور انتظار نہ کیا، BSc کے رزلٹ کے 3 مہینوں بعد میری اور آمنہ کی شادی کر دی، مگر تب ہم نے اپنی بڑی بہن کو کھو دیا۔ ہماری شادی کے 1 سال بعد حور کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد اس نے ہم سے قطع تعلق کر لیا۔ شاید ہمیں دیکھ کر اس کی وہ اذیت بری یادیں ہری ہو جاتی تھیں جو ہم نے اسے دیں۔ تم ٹھیک کہتی تھی سمرین، تمہارا ایک ایک لفظ آج حقیقت کا روپ دھار کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں ہمیشہ امی سے بدگمان رہتی تھی کہ انہیں بس اپنی بڑی بیٹی کا خیال ہے، مگر آج جب میں خود 5 بیٹیوں کی ماں بنی ہوں تو مجھے سمجھ میں آیا امی کیوں بڑی بیٹی کی شادی سے پہلے چھوٹیوں کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ امی کی ضد کی وجہ آج سمجھ میں آئی۔ کتنی جلدی میری سب بیٹیاں ایک برابر قد تک پہنچ گئی ہیں، اور آج جب خود میری بڑی بیٹی کا رشتہ 1000 کوششوں کے باوجود نہیں ہو پا رہا تو مجھے سمجھ میں آیا حور کو ہم نے کتنی اذیت دی تھی، کتنا کچھ سنایا تھا، مگر اس نے ہمیں کبھی پلٹ کر کچھ نہیں کہا۔ حور کا دکھ، اس کا صبر آج مجھے تڑپاتا ہے، اور میں چاہ کر بھی اس کی اذیت کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ میں بہت خود غرض تھی۔ جب بھی میری کسی دوست یا جاننے والے کی منگنی یا شادی ہوتی، مجھے شدید جلن ہوتی تھی کہ میری منگنی اور شادی بھی ہو سکتی ہے، مگر ان کے درمیان رکاوٹ حور ہے۔ اپنی اسی جلن میں، اپنی خود غرضی میں میں نے اپنی بہن کو گنوا دیا۔ اکس اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، اور سمرین بت بنی خاموش نظروں سے اسے روتے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ اسی صورتحال سے بچنے کے لیے تو اس نے آخری ملاقات میں اسے کچھ سمجھانا چاہا تھا، مگر سب بے سود رہا۔ کیا ہم ٹھوکر لگنے سے پہلے درست اقدام نہیں کر سکتے؟ سمرین بس سوچ کر رہ گئی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر کہانی اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔